अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतवस्सिकीन बिविलायत अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अरबाब अज़ा अशरफ उला के इन मुसलसिल मजालिस अज़ा में आप हज़रात का शिरकत करना और अपने अक़ीदतों का इज़हार और हुसैन और उनके करबला में 7 शहीद होने वाले शहदा का मातम करना इस बात को ज़ाहिर करता है कि हम इस अज़ाए हुसैन में अपने तमाम मसरूफियात को, राहत को, आराम को बालाए ताक़ रख के शिद्दत मौसम का ख्याल किए बगैर इन मजालिस अज़ा में शिरकत करते हैं। ये कोई रस्मन हमारी शिरकत नहीं होती, बल्कि मकसद करबला को समझकर इन मजालिस अज़ा में शिरकत की जाती है। मकसद करबला क्या है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि मकसद क्या था हुसैन इब्न अली का। करबला के मैदान में जो दर्स इमाम हुसैन ने दिया है और रहती दुनिया तक इंसानियत को पैगाम पहुँचाया है, तो हमें तलाश ये करना है कि वो मकसद के तहत क्या हम आज़ादारी बर्पा कर रहे हैं। इसलिए कि आज़ादारी को बर्पा करने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं, जिसमें ईसार है और सब्र है, और हर वो पहलू पर जहाँ पर हुसैन इब्न अली ने नुमाया किरदार पेश किए हैं उन पर हम अमल करना चाहिए। इसलिए कि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इधर अज़ाए हुसैन के नाम पर तबरुक का भी एहतमाम किया करते हैं, तो उधर उसकी बेहुरमती न होने पाए। अज़ाए हुसैन में शिरकत फरमाते हैं तो बाद अज़ाए हुसैन हम अपने आप के किरदार को संभाल कर रखें, कहीं कुछ ऐसा अमल हमसे न सरज़द हो जाए कि जहाँ पर खिलाफ शरीयत हमारा अमल हो जाए। तबरुक का एहतमाम जब किया जाता है तो बानियान मजलिस तबरुक का एहतमाम इस उन्वान से करते हैं कि करबला के शहीदों को भूखा और प्यासा रखा गया था, इसलिए उनके नाम पर पानी और तबरुक का एहतमाम किया जाता है। ये वो कौम है, यानी ये जो अली के चाहने वाले हैं और हुसैन इब्न अली का मातम करने वाले हैं, अज़मत अमीर कायनात को भी समझें, इसलिए कि इस मर्तबे को समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप हज़रात के लिए समात में कर चुका हूँ कि जहाँ पर अबील हदीद मुतज़ली ने किस तरह से अपने अशार को कलमबंद किया था, तो इन अशार को गुंबद नजफ़ अशरफ में मौला कायनात के हुक्म से लिखा गया था, और फिर 80 अशार जो है उनमें से 4 अशार आप हज़रात के लिए समान किए थे। लेकिन चौथे शेर की अगर हम मतलब को समझ लें, उसके मफ़हूम को समझ लें, तो हम खुद अपने आप का मुहासबा करें कि हमारा मर्तबा क्या है। पहला शेर में इब्न अबील हदीद मुतज़ली ने लिखा है, जिसका तर्जुमा है कि क़यामत के दिन हिसाब तो होने वाला है, मुझे नहीं पता कौन किसका हिसाब देगा, लेकिन मेरा ये ईमान है और मेरा ये यकीन है कि मेरा हिसाब अमीर कायनात मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन ने। दूसरे शेर का तर्जुमा यही बता रहे हैं इब्न अबील हदीद ये कि इंसान अभी अली के बारे में सोच रही है कि अली कब से हैं और अली कब तक रहेंगे और कहाँ पर अली का मुकाम है, लेकिन मेरा अक़ीदा और मेरा ईमान यही है कि रूह भी इंसान में अली डालते हैं और रूह कब्ज़ करते भी अली के हुक्म से कब्ज़ होती है। फिर उसके बाद आपने ये कहा कि दुनिया में रिज़्क़ तक़सीम किया जाता है, इंसान अलग अलग अंदाज में रिज़्क़ तलब करता है, लेकिन मेरा अक़ीदा ये है कि रिज़्क़ का देने वाला अमीर कायनात है। और फिर चौथे शेर में आपने ये फरमाया कि अगर मुझे कोई अली का चाहने वाला मिल जाए तो मैं मेरा सर उसके कदमों पर रख दूँ। तो इस शेर पर इब्न अबील हदीद मुतज़ली के जो शागिर्द थे उन्होंने एतराज़ किया कि ये शेर आप लिखकर हमारे लिए, इसलिए कि हम अहले सुन्नत हज़रात थे जो उनके शागिर्द थे, वो कह रहे थे कि आप हमें अहले तशय्युअ के कदमों पर सर रखने के लिए कह रहे हैं,
ابن ابی الحدید متضری نے کہا تھا، اس شیخ نے جو بتلایا ہے اور آگے کی تفصیل جو بتلائی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نماز کس طرف ادا کرتے ہیں، کس رخ پر نماز ادا ہوتی ہے؟ تو چاہنے والوں نے بتایا ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ ابن ابی الحدید متضری نے کہا کہ تم جب نماز پڑھتے ہو تو کعبے کے قریب اگر نہ بھی ہو، دنیا کے کسی گوشے میں ہو، تو رخ کربلا کی رخ مکے کی طرف رہتا ہے تو تمہاری نماز قبول ہوتی ہے، اگر مکے کے رخ سے اگر تم ہٹ جائے تو تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ اہل تشیع وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں علی اور حسین رہتے ہیں، اس لیے کہ میں ان کے قدموں پر سر رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ابن ابی الحدید متضری نے عظمت اہل تشیع اور علی کے چاہنے والے اور حسین کے غم میں مغموم رہنے والوں کا مرتبہ بتلایا ہے۔ اب اس سے ہم کو سبق لینا چاہیے کہ ہم کو جب اتنا مرتبہ دیا جا رہا ہے کہ جب ہمارے دل میں علی رہتا ہے تو پھر ہمارا مرتبہ کیا ہوگا۔ جب تم نماز پڑھتے ہو کعبۃ اللہ کی طرف، علی کے آنے کی جائے ولادت کی طرف تم نماز پڑھتے ہو، تو جس گھر میں علی رہتا ہے ان کے قدموں پر میرا سر ہونا چاہیے۔ تو ہمارا اندازہ ہم اندازہ لگائیے کہ ہمارا مرتبہ کیا ہے، ہم خود اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کون سی قوم سے ہمارا تعلق ہے، اور ہمارا مرتبہ اہل بیت کے نظر میں کیا ہے، اور اہل بیت کا مرتبہ سمجھنے والوں کے لیے اہل تشیع کا مقام کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ جب تک کہ ہمیں مفہوم کربلا، مقصد کربلا نہ معلوم ہو تو ہمارا زندگی کا مقصد کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اسی طرح سے آج کا دن جب ہم صبح سے مصروف عبادت ہیں تو ہم آج ماتم کر رہے ہیں تو علی کے اس پوتے کا، علی کے اس فرزند حسن ابن علی جو اس دنیا سے گزر چکے تھے اور اپنے بیٹے قاسم کو حسین کے حوالے کر رہے تھے، اور یہی فرمایا تھا کہ کربلا کے میدان میں میرا قاسم تمہارے لیے ذخیرہ ہوگا۔ آپ مسلسل ذاکرین سے اور علماء سے سماعت فرماتے ہیں مصائب قاسم ابن حسن، لیکن ہم جو ماتم کرتے ہیں نوشاہ کربلا کا، حسین ابن علی نے اپنے بھائی حسن کی وصیت کو پورا کیا ہے میدان کربلا میں۔ ادھر صبح عاشور نمودار ہو رہی تھی، ساری شب عبادت میں گزر رہی تھی، تسبیح و تحلیل میں گزر رہی تھی، اور امام حسین علیہ السلام نے قاسم سے پوچھا تھا، جب قاسم نے پوچھا کہ چچا جان محضر شہادت میں کیا میرا نام بھی شامل ہے، تو آپ نے فرمایا محضر شہادت میں تمہارا بھی نام شامل ہے اور تمہارے بھائی علی اصغر کا بھی نام شامل ہے۔ جیسے ہی علی اصغر کا نام سنا تو قاسم نے پوچھا، ایک عجیب انداز میں قاسم نے پوچھا کہ کیا اشقیاء خیموں میں درائیں گے؟ تو امام حسین نے فرمایا کہ نہیں، میں سوالیات کے لیے علی اصغر کو لے جاؤں گا۔ اب یہ بات اطمینان سے قاسم کو معلوم ہو گئی کہ محضر شہادت میں قاسم کا نام ہے، تو امام نے پوچھا تھا کہ اچھا قاسم یہ بتلاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ قاسم نے جواب دیا، کربلا کے شہداء میں یہ وہ واحد شہید ہے کہ جس نے کربلا میں مقصد موت کو اور مزہ موت کا سمجھایا۔ امام نے پوچھا تھا کہ تم موت کو کس طرح پاتے ہو؟ تو قاسم نے کہا تھا شہد سے زیادہ شیریں، تو موت کا مزہ اس یتیم حسن سے سمجھے کہ کیا ہوتی ہے۔ کربلا میں حسین ابن علی پر جان قربان کر دینا اس کا مزہ کیا تھا۔ ارباب عذاب صبح نمودار ہو گئی، اصحاب و انصار میدان کربلا میں ایک کے بعد ایک شہید ہوتے رہے، اپنی جانیں قربان کرتے رہے۔ قاسم بار بار امام کے قریب آتے اور اجازت کے لیے بے چین رہتے۔ ابھی امام فرماتے کہ ابھی قاسم تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو۔ قاسم اپنی مادر گرامی کے پاس پہنچتے تو مادر گرامی پوچھتی کہ قاسم ابھی تک زندہ ہو۔ عجیب اضطراب کے عالم میں اپنے کو پایا۔ اب وہ موقع یاد آیا کہ 28ویں صفر کی شب جب امام حسن علیہ السلام اس دنیا سے گزر رہے تھے تو قاسم کو بلا کر یہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا قاسم، جب اپنے آپ کو کبھی ایسے موقع پر میں اضطراب کے عالم میں پاؤ تو اس بازو بند کو کھولنا اور اس پر عمل کرنا۔ کہتے ہوئے امام حسن نے بازو بند قاسم کے بازو پر باندھ دیا۔ قاسم کو وہ بات یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ
اس بازوبند کو کھول رہے ہیں۔ اس سے زیادہ اضطراب کا عالم کیا ہوگا، یہ سوچ کر قاسم نے اس بازوبند کو کھولا۔ بازوبند کا کھلنا تھا کہ قاسم کی خوشی کا عالم نہیں رہا، کچھ عجب انداز میں عالم رہا۔ اب جو بازوبند میں جو تعویذ تھا اسے جب پڑھ رہے تھے تو اس میں وہ خط تھا جو امام حسن علیہ السلام کا اپنے بھائی حسین کے نام پر تھا۔ وہ خط لیے ہوئے اپنے چچا کے پاس پہنچے اور خط کو حوالے کیا۔ امام حسین نے مضمون خط سے آگاہ ہوتے ہوئے فرمایا کہ قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، ہاں قاسم میرے بھائی حسن کی خواہش کو بھی پورا کیا جائے گا۔ خط میں یہی لکھا ہوا تھا کہ کربلا میں موجود نہیں رہوں گا، لیکن حسین میری جانب سے قاسم کو قربان کر دینا۔ لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ میں فاطمہ کبریٰ کا عہد قاسم سے کرتا، لیکن حیات ساتھ نہ دی۔ اب امام علیہ السلام نے امام حسن کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے ایک مہین سا پیرہن زیب تن کیے ہوئے قاسم کی امام حسن کی وصیت کو پورا کیا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جہاں سے حل بن مبارز کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، تاخیر ہو رہی تھی، تو امام حسن علیہ السلام کی نشانی کو حسین ابن علی نے بنفس نفیس پشت فرس پر سوار کرایا۔ 13 برس کا سن ہے، یہ تاریخ میں الفاظ ملتے ہیں لم یبلغ البلوغ، یعنی ابھی سن بلوغ کو بھی نہیں پہنچے تھے کہ قاسم کو پشت فرس پر سوار کر آیا، رکابوں کو چھوٹا کیا اور پھر قاسم سے کہا کہ جاؤ قاسم خدا حافظ۔ قاسم میدان کربلا میں اپنے بابا اور اپنے دادا کی جنگ یاد دلا رہے ہیں۔ وہ جنگ کرتے کہ اشقیاء کوفہ و شام میں ہلچل مچی ہوئی تھی، کبھی میمنے پہ حملہ کرتے تو میمنہ اور میسرے پہ حملہ کرتے تو میسرے کو پلٹ دیتے، قلب لشکر پر حملہ کیا جاتا۔ یہ کون سا حملہ کر رہا تھا؟ یہ علی کا پوتا تھا، حسن کا لال تھا۔ کون حسن؟ جس نے عباس کو جنگ کی تعلیم دی ہے، اس کا لال حسن کا لال قاسم ہے جو میدان کربلا میں جنگ کے جوہر دکھا رہا ہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے قاسم نے کسی ایسے شخص کو ایسے وار سے تحقیق کر رہے تھے کہ لشکر میں ایک کوہرام بچا ہوا تھا۔ ایسے میں عمر سعد نے ارزق شامی سے کہا کہ دیکھتا کہ آئے ارزق اس بچے کے مقابل میں جا اور اس کا سر قلم کر لیا۔ ارزق شامی نے کہا کہ وائے ہو تجھ پر، میں 1000 کے لشکر پر بھاری ہوتا ہوں اور تو مجھے اس کمسن سے بچے کے مقابل میں بھیجنا چاہتا ہے۔ عمر سعد نے کہا کہ تو اپنی ارمان پورا کر لے۔ ارزق نے کہا کہ میں چاہوں تو میرا ایک بیٹا جائے اس بچے کا سر لے آئے گا۔ اب ارزق نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اسی طرح سے ارزق کے پورے بیٹے واصل جہنم ہوتے رہے۔ اب جھنجھلایا ہوا ارزق خود قاسم کے مقابل میں آ رہا تھا۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ دونوں سواروں کے درمیان میں تلوار کی رد و بدل کی آواز سنائی دے رہی تھی، ایک گرد اڑ رہی تھی، لیکن گرد چھٹنے کے ساتھ ہی نعرے تکبیر کی آواز بلند ہونے لگی۔ اب گرد جب چھٹی تو کیا دیکھا کہ قاسم نے وہ وار کیا تھا، وہ حیدری وار تھا کہ ارزق 2 ٹکڑے ہوا زمین پر پڑا ہوا تھا۔ ایسے میں عباس نے جب قاسم کی جنگ کو دیکھا تو خیمے سے نکل کر گھوڑے کو مہمیز کر کے قاسم کے پاس پہنچ گئے، اپنے دونوں ہاتھوں سے قاسم کو پشت فرس سے اٹھایا، بازوؤں کا بوسہ دیا، پیشانی پر بوسہ دیا۔ قاسم نے کہا کہ چچا عباس آپ خیمے کی طرف چلے جائیے، اس لیے کہ ملائک یہ سمجھیں گے کہ آپ میری مدد کے لیے آئے ہیں۔ قاسم کو چھوڑ کر جناب عباس جب خیمے کی طرف پلٹے ہیں تو کیا دیکھا، ایک مرتبہ آواز ہونے لگی کہ اس بچے کو اس طرح سے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ قاسم کے وار ایسے تھے کہ کوئی بچ نہیں پا رہا تھا۔ اب قاسم کا عالم یہ تھا کہ قریب تھا کہ عمر سعد کے خیمے میں حملہ کر کے علم حاصل کر لے، لیکن یہی آواز بلند ہو رہی تھی، اس لیے کہ قاسم لشکر کے بیچ میں آئے ہو چکے تھے، سب مل کر گھیر کر قتل کیا جائے۔ اب تو لشکر نے گھیرا، قاسم کے آئے مرتبہ آواز آئی، ابو جان اللہ جان اللہ جان، نعرے کی وہ پھیر کر لگائی گئی، پشت فرس سے زمین پر تشریف لے آئے اور حسین و عباس نے تلوار کو بے نیام کیا۔ قاسم
کہتی تھی ہائے قاسم بنے بیوہ، میں ہو گئی ہائے قاسم بنے